बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम पब्लिक टॉक के वसीम चौधरी के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इंतहाई अहमियत के हामिल जो मौजू है उस पर हम बात कर रहे हैं, जिसका बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों पर वो मौजू असर अंदाज हो रहा है। मौजू क्या है? आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने ये एतराफ़ भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है। अगर बरतानिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन अब ये जिन बोतल से बाहर आने के बाद पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा समझ लें कि लम्हा फ़िक्रिया भी होगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी आपने देखा कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा महंगाई है और महंगाई बेकाबू हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ट्रेडर विंग PMLN के प्रेसिडेंट चौधरी खालिद हंजरा साहब। इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी खालिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और ये फ्रूट वेजिटेबल और स्पोर्ट्स के इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी हैं। इनको बनाने का मकसद यही था कि जो महंगाई है वो फ्रेट रेट बढ़ने की वजह से हुई है या कि उसकी वजूहात और हैं। उसके साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद आसिम साहब, जो कि पाकिस्तान, चाइना और दीगर जो मुल्क हैं उनके साथ इंपोर्ट जो है टेक्सटाइल की ये यहाँ पर बड़े लेवल पर कर रहे हैं। और कंटेनर्स जो है अभी तक जहाँ अपनाए हुरमुज़ पर तेल के बड़े बड़े जहाज़, बहरी जहाज़ रुके हुए हैं और दूसरी जानिब फ्रेट रेट बढ़ने की वजह से जो कंटेनर पाकिस्तान से आते थे या चाइना से आते थे वो भी जो है वो रेट बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से रुके हुए हैं। तो साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये महंगाई बेकाबू होने की वजह, जो महंगाई का जिन है उससे अब पहले तो लोग डर रहे थे, अब वो बिल्कुल बाहर आ गए हैं। तो कैसे इस जिन को काबू किया जाएगा? किस तरह, क्या महंगाई की वजूहात जो हैं वो क्या है? जी, बहुत शुक्रिया चौधरी वसीम साहब स्टूडियो में दावत देने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देखा जाए तो 2010 से 2016 तक जो शरह महंगाई थी यहाँ बरतानिया में ना होने के बराबर थी। अच्छा। ये ग्रेट ब्रिटेन है, आपको पता है पूरी दुनिया में इसका नाम है, इस कंट्री का अभी भी ताकतवर ये मुल्क है। तो 2016 जून में मुझे याद आता है कि ये ब्रेक्जिट का जो है रेफरेंडम यहाँ हुआ। तो यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद एक तो मेन वजह वो है, क्योंकि ये जब ब्रेक्जिट हुआ, यूरोपीय यूनियन से निकले तो कवानीन कस्टम के चेंज हुए। यूरोपीय यूनियन ने उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दी। अच्छा। जो पहले के फ्री आता था माल, एक तो वजह वो है। उसके बाद कोरोना के साथ जैसे पूरी दुनिया मुतासर हुई, आमद व रफ्त जो है वो बंद हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा असर पड़ा, फ़्लाइट्स इवन के बंद रही, आपको पता ही है। तो उसकी वजह से भी दूसरी वजह वो है। और सबसे जो अभी तीसरी वजह है जिसका अभी ख़दशा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस वक्त भी कोरोना में अगर देखा जाए तो 2022 तक जो है इसकी जो यहाँ की महंगाई की शरह है वो 11 पॉइंट बिल्कुल आसमान से बातें कर रही थी और बड़ा मुश्किल लोगों तो बड़ा मुश्किल था लोगों को, गुजारा बहुत मुश्किल। तो अभी जो हालात हैं कुछ बेहतर हुए थे उसके बाद, यानी कोरोना से निकलने के बाद। तो जो सूरत हाल अभी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग है वो पूरी दुनिया मुतासर हुई है, बरतानिया भी मुतासर हुआ है। जो रिसेंटली सिचुएशन ग्लोबली चल रही है उसके आप देखें कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ है, जंग में जो है वो मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर, और इसराइल अमेरिका का जो है वो अटैक करना ईरान के ऊपर है। तो ये पूरा खलीज भी मुतासर हो रहा है, ईरान भी आगे से अपना दिफा कर रहा है, जो भी हो रहा है। तो ये मेन 3-4 वजूहात हैं मेरी नज़र में। जो महंगाई है मज़ीद बढ़ेगी बरतानिया में, और यहाँ लोगों का रहना जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा जैसे पहले लोग रह रहे थे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले बड़ा आसान था, लोग आते थे, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी और बड़ा अच्छा। हालांकि अप्रैल में तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी, लेकिन तनख्वाहें बढ़ने के बावजूद जो महंगाई है, मुझे ये बताइएगा जो सब, आप बहुत सारी फूड की आइटम जो है, वेजिटेबल, फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा बोर्ड करते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है लोग यहाँ पर बरतानिया में बहुत सारी चीज़ें बाहर से ही आती हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह यहाँ पे चूँकि एक ये बारिश होती है, उसकी बड़ी मौसम की बड़ी वजह है कि सारी जो
قدرتی اجناس ہیں وہ باہر سے آتی ہیں. جی اسی طرح پھر پیٹرول آپ کے سامنے آسمان سے وعدے. تو کس طرح کمر توڑ مہنگائی کا لفظ ہم ترقی پذیر ممالک میں سنتے تھے, اب یو کے میں سن رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یار کہ ادھر بھی انگلینڈ میں بھی کمر توڑ مہنگائی ہو گئی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ طاقتور کنٹری ہے پوری دنیا میں, اس کا نام ہے گریٹ بریٹن ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ منگوا رہے تھے, تو جو ٹریڈ آپ کر رہے تھے تو اس پر کتنا زیادہ جو پرائسز جو ہیں وہ ریٹس بڑھے ہیں؟ پھر میں اسد صاحب جی میں ٹریڈ کر رہا ہوں جو پیراشل بیٹم اس کا میں زیادہ یورپ سے کر رہا تھا جی, جیسے اسپین, اٹلی, ہالینڈ ہے, پرتگال جیسے کچھ چیزیں, نان EU کنٹری ترکی سے یا موروکو سے یا آپ تیونس سے میں چیزیں امپورٹ کر چکا ہوں آلریڈی. تو اس پہ جو مہنگائی کی جو شرح ہے اس کے اوپر 6 سے 8% بڑی ہے. لیکن آلریڈی آپ بریگزٹ کو سفر کر رہے تھے, آج برطانوی وزیر اعظم بھی اور لندن کے میئر بھی کہہ چکے ہیں کہ بریگزٹ یورپ کے ساتھ جو ہے ان کو قربت بڑھانی پڑے گی. جی اس میں اگر واپس جاتا ہے برطانیہ, جو برطانیہ اور یورپی یونین کے لیے یہ بھی مفید ثابت ہوگا, کیونکہ بریگزٹ کے بعد ہی اور کرونا کے ساتھ دونوں چیزوں کو ملایا جائے تو برطانیہ میں رہنا جو ہے عام آدمی کے لیے مشکل ترین بن چکا ہے. اچھا تو کن چیزوں میں؟ ایک تو پیٹرول میں تو آپ نے دیکھا پرائس بڑھی ہے. لیکن جو پیراشل بیٹم ہے یہ کنٹری جو ہے برطانیہ, یہ نیڈی ہے 85% پیراشل بیٹم یہ امپورٹ کرتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ امریکہ, رشیا, پوری دنیا میں دیکھا جائے تو برطانیہ ایک واحد کنٹری ہے جو یورپی یونین کی ہب تھی پیراشل بیٹم کے لیے. تو یہ بہت سارا متاثر ہوا ہے یہ کنٹری. اس کی شیلف آپ دیکھیں, بڑے بڑے جو سٹورز ہیں کیش اینڈ کیری جن کے نام ہیں اسدا ہے, موریسن ہے, الدی ہے, دوسرے ہیں, وہ آپ کو شیلف خالی پڑیں گی. ایسا پہلے ممکن نہیں تھا, نہ کرونا سے پہلے نہ بریگزٹ سے پہلے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی یہ اس لیے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑی ہے بریگزٹ کے بعد, کرونا کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹم ڈیوٹی قوانین جو تھے یورپین یونین کے وہ برطانیہ کے لیے سخت کر دیے گئے. تو یہ مین وجہ بنی ہے. دوسرا بائی ایئر جو مال آتا تھا, آپ کو پتہ ہے کیپیسٹی لیک آف جو بیلی ہے جہاز کی جو انڈر آپ دیکھتے ہیں جس کے میں کارگو حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی کرونا کے بعد جو ہے فلائٹ بند ہو گئی تو اس کے اوپر فریٹ زیادہ کر دیا گیا, فلائٹ کم آتی تھی تو اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی جو یہ امپورٹ کرتا ہے کنٹری پیراشل بیٹم. لیکن اب تو اپنا ہرمز بھی بند ہے. ہاں جی پھر آپ کے سامنے فلائٹس بلین ڈالرز کا ایئر لائن انڈسٹری کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. خلیجی مالک میں آپ دیکھیں پاکستان کی ٹکٹ ویسے نہیں مل رہی. اب میرے علم میں جو ہے برطانیہ, آپ کو پتہ ہے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ نہ اکانومی طور پہ طاقتور ہے ابھی بھی, نہ کہ ویسے دوسری طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو اپنے سورسز ہیں وہ ریزرو ہیں اپنی پبلک کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. نہیں لوگ تو اب دیکھیں کہ خواہ پاکستان ہے, خلیجی ممالک ہے, تو ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے. اس کی بڑی وجوہات یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ نے, ایک تو ایران کے لوگ تو ٹربل میں ہیں ہی, امریکہ بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اس جنگ نے بدل کے رکھ دی ہے. جس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی تو مہنگائی کی جو ادھر شرح تھی اس کو اگر آپ دیکھ لیں, اور جب سے اسرائیل امریکہ ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے تو مہنگائی کی شرح آج اس کا تناسب دیکھ لیں 1.7% بڑھ چکی ہے. میں اس پر مزید جو صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. میرے ساتھ امپورٹر موجود ہیں محمد عاصم صاحب جو کہ پاکستان اور چائنا سے ٹریڈ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ یہ ان کے کنٹینرز آ رہے تھے. اب جو پرائسز تھیں, جو فریٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں پر کے جی کے حساب سے, لیٹ سے اگر 1 پاؤنڈ تھا تو وہ 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 6-7 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو عاصم صاحب مجھے بتائیے گا کیا اس حوالے سے حقائق ہے, اور اس کی بڑی وجہ ہی ایران ہی جنگ ہے یا کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. پھر دوسرا سوال بعد میں رکھوں گا کہ کچھ لوگوں نے, جس طرح پاکستان میں لوگوں کے پاس پیٹرول پمپ موجود تھا اور انہوں نے پرائسیں بڑھا دی تھیں, تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسٹاک میں ہونے کے باوجود یو کے میں بھی کرونا میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ اسٹاک موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, کہ سب سے زیادہ ایشین سٹورز پر آپ نے دیکھا کہ پرائسیں, ایک تو اسٹاک انہوں نے پیچھے کر دیا, پرائس ڈبل دیں تو وہ چیز مل جاتی تھی.
تو اس طرح کی چیزیں اب کیا آپ سمجھتے دوبارہ ہوں گی یا کس طرح سے لوگ اس کو مینیج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. وسیمہ, میں موسٹلی بات کروں گا ٹیکسٹائل, جس کو ہم کہتے ہیں ہوم ٹیکسٹائل, یعنی گھر کے اندر جو بھی ٹیکسٹائل گڈز, ہاں ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد آتی ہے کنزیومر آئٹمس, یعنی کہ کچن ایکسیسریز ہیں, چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہیں, جو گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں, چھوٹے ایکوپمنٹس ہیں. تو ان میں جو یہ ریسنٹ اب وار شروع ہوئی ہے, اس نے جو ابھی اپروکسیمیٹلی ابھی تک جو ریکارڈ ہو چکا ہے, جو ہم نے آگے دیکھ رہے ہیں چیزیں ہولڈ کی ہوئی تھیں, وہ تقریباً مٹیریل کاسٹ 30% چائنا سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اچھا, فریٹ جہاں پہ پاکستان سے جو کنٹینر تھا وہ نارملی $1200-1400 کے اوپر چل رہا تھا, تو پلس مائنس ہو جاتا تھا تھوڑا ویسل کے حساب سے کہ کوئی ڈائریکٹ آ رہا ہے یا کوئی فاسٹ لائن ہے, کوئی ذرا سلو لائن ہے. لیکن اب وہ اس وقت کی جو آج کی کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی 3500-3400 سے 4000 آ رہا ہے, یعنی کہ 3 گنا بڑھ گیا. لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے, لگ رہا ہے کہ یہ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے. تو اب دیکھیں کہ 1200 کا فریٹ ریٹ, اب 1200 پاؤنڈ جو دے رہا تھا اب وہ 3400 تقریباً 3500-3600 وہ پے کر رہا ہے. 3 گنا 3 ٹائمز وہ ایک کنٹینر کی پرائس بڑھی ہے. تو اب خود جو بائر ہے جی, تو وہ آگے سپلائر جو سپلائی کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے کاسٹ اب 1 پاؤنڈ کی چیز 3 پاؤنڈ میں آپ کو وہ دے گا, اس کو خود پڑ رہی ہے. ہاں جی, جو پروفٹ آپ کا پھر ہمارا جو وہاں پہ چائنا میں اور پاکستان میں اس وقت ریڈی اسٹاک پڑا ہے, پچھلے 2 ہفتے سے ہم لوگ سٹک ہیں کہ ہم نہیں اٹھا رہے. اس میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سپلائر ہے اس کی بھی تھوڑی مجبوری ہے, اس نے ہم سے کمٹ تو کیا ہوا ہے, لیکن یہ ایک ان سین چیز سامنے آ گئی ہے وار کی وجہ سے, کیونکہ فیول انسرٹنٹی ہے. اچھا, اب ہمارے جو باہر سے دیکھا جاتا ہے, ایکچولی میں چوئی صاحب کی بات کے ساتھ جاؤں گا, یہ ہماری جو آئٹمز ہیں یہ ساری کنزیومر گڈز ہیں جی, ہوم ٹیکسٹائل ہے, چیزیں ہیں. ان میں موسٹلی اب اگر آپ خوراک کے اوپر جاتے ہیں, عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ خوراک کا پٹرول سے وہ کہتا جی کیا تعلق ہے. اب میں 1-2 دفعہ میں نے میڈیا پہ بھی ابھی دیکھا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پٹرول بڑھا ہے تو خوراک کو کیا فرق پڑ گیا. بھئی آپ کی جتنی فرٹیلائزر ہے وہ تو ساری پٹرولیم بیسڈ ہے, کمیونیکیشن سے پٹرولیم بیسڈ ہے. چوئی صاحب, جو آپ کی فوڈ ہے, ادروائز آپ جنیرک فوڈ پہ چلے جائیں تو گندم پاکستان میں 10 من ہوتی تھی ایکڑ کی, اب 60 من ہوتی ہے. تو وہ کہاں سے جو 50 من کی انکریز آئی ہے جس نے فوڈ پیدا کی ہے, وہ تو سارا پٹرولیم بیسڈ ہے. یوریا آپ کا بنا, فرٹیلائزرز آئی ساری, وہ ساری ہب ہی آپ کی مڈل ایسٹ تھا. تو یہ صرف آپ کی آئل نہیں بڑھے گا, آپ کی ایوری تھنگ بڑھے گی, آپ کا پوری لائف اس سے ڈسٹرب ہوگی. ہم بریگزٹ کے بعد کرونا آ گیا, لیکن کرونا میں ایک تعریف بھی کرنا چاہوں گا کہ میں ایک سینٹنس اکثر بولا کہ ہم جب چھوٹے تھے کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو کرونا میں فیل ہوا کہ یہ جو برطانیہ کی UK کی ریاست تھی, ہم نو ڈاؤٹ یہاں پہ امیگرینٹ آئے تھے, لیکن انہوں نے ایسے سنبھالا کہ اس کو بولا جاتا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, کہ انہوں نے گھر بٹھا کے لوگوں کو سیلریاں دیں, لوگوں کو گھر بٹھا کے, جیسے ملک آپ نے دیکھا کہ وہ تو سفر کیا نا, سفر کیا, انہوں نے لوگوں کو اپنے بچایا, ان کو پالا, گھر بٹھا کے ان کو سیلریاں دیں. ابھی وہ کرونا والا بات ختم ہونی شروع ہوئی تھی, تھوڑا نارمل ہونی چیزیں شروع ہوئیں, تو یہ یوکرین وار آ گئی. یوکرین والا کرائسس چل رہا تھا, لیکن یہ والا ورس ہے جس کا ابھی کوئی اینڈ نظر نہیں آتا کسی کو. میں آج چائنا بھی میری بات کر رہا تھا, تو انہوں نے ہمیں کوئی ریٹ نہیں دیا سپلائر نے. اچھا, انہوں نے کہا جی ریٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اگر آج آپ نے آرڈر دینا ہے آج ہمیں پیمنٹ کریں. وہ جو ہم سے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد پیمنٹ پوچھتے تھے, انہوں نے کہا جی آج ہمیں پیمنٹ کریں, ایڈوانس پیمنٹ کریں, ہم آج ہی وہ مٹیریل سیکیور کریں گے, پھر آپ کا ریٹ ہمارا سیکیور ہے, ادروائز ہمارا کوئی ریٹ نہیں ہے. زندگی واقعی جو ہے وہ مشکل ہونے نہیں جا رہی, ہو گئی ہے. 30 سے 40% انکریز تو ہو چکی ہے, اور 40% انکریز کے بعد آپ کی جو بچت ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے. نہیں, بچت کو تو آپ چھوڑ دیں, اب آگے آ جائے گی سروائیول. وہ جو کی تو ہے, انکم بھی آپ کی نہیں بڑی, جو تنخواہ پیشہ طبقہ ہے یا جو دیہڑی پہ کام کرتے ہیں یا تیسرے لوگ ہیں, وہ تو پس کر رہ جائیں گے. تو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ خلیجی ممالک کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا خلیجی ممالک میں دبئی پر ایران نے ڈرون پھینکے ہیں, تو اس کے بعد فلائٹ جو ان کا بلینز میں نقصان ہوا ہے قطر کا, خلیجی ممالک کا,
تو اب کیسے ٹریڈ اسی طرح سے چل رہا ہے کہ کیا آپ کا جو ہے صورتحال؟ جی دبئی میں میرا اپنا آفس رہا ہے اور میں ڈرائی ڈیٹ امپورٹ کرتا تھا پاکستان سے دبئی کے لیے. ہاں جی. تو لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں اور کافی میرے دوست ادھر آئے جو وہاں پراپرٹی کا کرتے تھے. میں نے بھی دماغ کے ساتھ کام کیا کہ بہت بڑا نام ہے وہاں پراپرٹی کا دماغ. تو وہاں کے لوگ جو ابھی کوچ کر رہے ہیں جو 50 سال سے سیٹل تھے. اچھا. تو ہمیں نہیں لگتا کہ دبئی جو ہے وہ فوری جو ہے اسٹیبل ہو جائے 1-2 سال کے اندر. اس کو ٹائم لگے گا. جیسے کوئی بھی ریسیشن آتا ہے, فار ایگزامپل میں یورپ سے ہوں تو یورپ میں ریسیشن شروع ہوا 2007 میں, تو آج 2025 ہے 26 ہے, تو 18 سال میں بھی یورپ نہیں وہ آج سکا اپنی سطح پہ جیسے 2007 سے پہلے تھا. تو اس کو ٹائم لگے گا جی دبئی کو واپس آنے کے لیے. اچھا. تو کاروباری جو پھر ٹریڈ ظاہری بات ہے وہ بھی کافی پیچھے چلا جائے گا. دبئی کو نقصان ہوتا ہے تو پوری دنیا میں نے دیکھا انگلینڈ سے تقریباً 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ دبئی میں ہے, کسی نہ کسی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی کاروبار یا کوئی جاب سے ریلیٹڈ ہے. 18 لاکھ لوگ پاکستانی وہاں رہتے ہیں جی پورے گلف میں, جیسے 25 لاکھ میرے علم کے مطابق جو ہے وہ سعودی عرب میں ہیں. تو سارے پاکستانی یا پوری دنیا کے جتنے بھی فارینر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر آج بھی جنگ رک جاتی ہے تو دبئی کو گلف کو واپس آنے کے لیے بہت سارے سالوں کی ضرورت ہے. تو سب مہنگائی کو روکنے کے لیے, مہنگائی تو ہو گئی ہے, اب جو ٹریڈرز ہیں لوکل جس کو پرچون میں کہتے ہیں, آپ تو ہول سیل میں کام کرتے ہیں نا, جو لوگ پرچون میں کام کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب وہ مہنگی چیز خریدیں گے تو وہ 1 پاؤنڈ کی چیز تھی یا 10 روپے کی چیز تھی, وہ 100 روپے میں یا 5 پاؤنڈ میں پاؤنڈ والی چیز بک رہی ہے. تو جو کسٹمر ہے بیچارہ وہ تو پس کے رہ گیا نا, وہ کیسے اب سروائیو کرے گا. تو کچھ لوگوں نے خود ساختہ پرائسیں بڑھا لی ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا. اس پر بات کریں کچھ. اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستانی ہیں, تو ہم پاکستان برطانیہ کی صرف بات کریں تو پاکستان میں یہ تھا کہ جی ہماری فلائٹ نہیں چل رہی ہے, ابھی تو پی اے الحمدللہ چل رہی ہے, اور آپ نے لندن سے بھی چلا دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس کے لیے میں مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے گورنمنٹ آف پاکستان کو, جس نے بھی اسٹرگل کی جس پلیٹ فارم کے اوپر. تو وہ فلائٹس کی کمی کی بیشی کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی. فار ایگزامپل جو آپ کا ہر فلائٹ کا جو بیلی حصہ ہے جس کو لیک آف بیلی کے بولتے ہیں کیپیسٹی جو ہے وہ وہی تھا, اسی کے اندر کارگو جو مال آتا تھا بائی ایئر. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کسی ٹائم پہ مینگو یا کوئی چیز منگوائی تو $1.5 تھا اس کا فریٹ. جیسے میرے بھائی نے آپ نے اظہار کیا کہ ابھی جو فریٹ اتنا بڑھ گیا ہے بائی سی کا جو وہ کام کرتے ہیں 1400 سے لے کے $3600 چلا گیا. تو میں نے بھی کیا ہوا ہے 486 روپے پر کے جی تھا, تو آج 1200 روپیز ہے, یعنی $4 to $5 آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی $4 ہے. یہ ہے یورپ اور یو کے لیے. تو جو روٹس دور ہیں یو ایس اے کے لیے میرے علم میں ہے $5 to $8 ہے پر کے جی. تو اس کی وجہ سے بھی یہ مہنگائی ہے. یقیناً مہنگائی ہے. اور خالد صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں کیسر بخاری صاحب بھی یہاں پہنچے ہیں اور لوکل برٹش پاکستانی شہری بھی ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آیا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ٹریڈ ہے. تو قیمتیں تو بڑی ہیں, اس کی بڑی وجہ ایران جنگ اور جو امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور برطانوی وزیر اعظم بھی آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لیکن جو ہے وہ قابو کریں گے. ظاہری بات ہے پولیٹیکل بیان تو یہ ہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ اکانومی معیشت جو ہے نہ صرف پاکستان کی یورپ کی بلکہ پوری دنیا کی 2 ملکوں نے جو ہے وہ بالکل بدل کے رکھ دی ہے. تو ابھی تک دنیا خاموش ہے اور عوام جو ہے اس مہنگائی کا خمیازہ بھگتیں گے. جو فیملیز ہیں وہ آلریڈی کاسٹ آف لیونگ کرائسس سے گزر رہی تھی اور اب مہنگائی کے بعد ان کا جینا جو ہے وہ محال ہو جائے گا. کیسر بخاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو مہنگائی ہے جو بڑی ہے وہ کس حد تک بڑی ہے اور آپ کی فیملی کس حد تک متاثر ہوئی ہے اور آپ کا کاروبار کس حد تک متاثر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں GM اردو سروس کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اردو چینل ہمارا جو ہے, ابھی حالات آپ کے سامنے ہیں دنیا کے کہ جن 2 ملکوں نے دنیا کا امن تباہ کیا ہے
وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب مل کے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ جتنا نقصان ہو چکا ہے مزید اس سے زیادہ بچا جائے, دنیا جو ہے وہ اس کے مشکلات سے سیلاب میں نہ آ جائے. جی. تو سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو کنڈیم کیا جائے, مظلوم کا ساتھ دیا جائے, ظالم کے خلاف جو ہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کے ساتھ تمام بزنس اس کے ساتھ منسلک ہے, تمام چیزیں جو ہیں ٹرانسپورٹ اور اس قسم کی. تو اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو دکاندار ہیں کہ وہ اپنا پروفٹ کچھ کم کر دیں بجائے کہ عوام پہ سارا بوجھ کم کر دیں. جی, تاکہ عوام کو یہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں اور کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک کہہ رہا ہوں تجویز دے رہے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ہاں جی کہ ایران میں تہران, مشہد, اصفہان دکانداروں نے باہر لکھ کے لگا دیا ہے اچھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آئیں سامان خریدیں جتنا ان کو چاہیے, اور جنگ کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو وہ دے دیں. ایک مثال آپ کے سامنے ہے. بڑی اچھی یہ ویسے بات انہوں نے کی ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو یقیناً یہ سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. جہاں کہیں بھی تمام کمیونٹیز آباد ہے, خاص طور پہ مسلمان اور ایشین پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور ہمیں یہ ہمارا دین بھی یہ لیسن دیتا ہے کہ مشکل میں جو دوسرا کسی مصیبت میں اس کی مدد کی جائے. اور ایران میں اگر کسی دکاندار نے سب نے سب دکانداروں نے لکھا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں اس سے لیسن لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اس موقع پر ذخیرہ اندوزی اور وہاں وسیم بھائی مہنگائی ہونے کی بجائے وہاں ایسے ہوا ہے, مہنگائی نہیں ہوئی, لوگوں نے کہا کہ آپ کو پیسے نہیں ہے, مشکلات میں ہے, کوئی بات نہیں, جنگ کے بعد اگر پیسے ہوں تو آپ دے دیں. اس میں یہ ہے کہ ساری زندگی ہمارا بزنس مین کماتے ہی ہیں, تو اگر ان مشکل حالات میں وہ تھوڑا سا اپنی عوام کے ساتھ بھی تعاون میں نے بھائی صاحب کرونا میں دیکھا ہے, آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں جی کہ سب سے زیادہ مہنگائی جو تھی وہ اگر ہوئی تھی تو وہ اپنے سٹوروں پہ ہی ہوئی تھی. جی بالکل, جو ایشین سٹور تھے آپ نے دیکھا تھا, بالکل, اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سکائی ہائی یعنی کہ آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی تھی. وسیم بھائی زیادہ جو متاثر ہے نا یہاں پہ دو طبقے ہوں گے. ہاں جی, ایک جو بیچارے ہمارے آئے اسٹوڈنٹ وہ بہت مشکل حالات میں, اور ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے. اب تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی تو ایک مخصوص انکم ہے, اسی میں اس نے بجٹ بنایا ہوتا ہے, کرایہ بھی دینا ہے, بل بھی آپ کو پتہ ہے 20-25% کرونا کے بعد جو زیادہ ہوئے وہ اب واپس نہیں ہوئے, کم نہیں ہوئے, تو گروسری بھی اسی میں اس نے. تو سب سے زیادہ یہ دو طبقے جو ہیں, کیونکہ کاروباری طبقہ سہ جاتا ہے کہ کوئی نہیں 2 مہینے غریبوں سے نکال لیتا ہے. جی غریبوں سے نکال نہیں کرنا چاہیے اس موقع پہ. بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہیں وہ اس موقع کا کوئی میرے جو اچھے لوگ بھی ہیں جو یقیناً جس طرح بھائی صاحب نے تجویز دی ہے اور بات بھی کی ہے, لیکن بھائی صاحب آپ لینڈ لارڈ بھی ہیں تو آپ نے بھی کرایہ بڑھایا ہے اس کا؟ جی نہیں. اچھا جی نہیں, کیونکہ آپ کے میں نے دیکھا اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور سارا پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے. نہیں, کیونکہ آگے ہی وہ مشکل حالات میں ہے, اور یہاں تک کہ بعض نے کہا جی ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یار بعد میں دے دینا. اتنی وہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے کرائے کے معاملے میں کہ اگر کوئی بچے یہاں میرے پاس زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, ابھی انشاءاللہ یہ وقت نکل جائے گا. اور ہم سب کو وسیم دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ اس سے آگے نہ جائے, یہاں پہ اس کو جو ہے ابھی بھی چاہیے کہ سب کو مل کے بیٹھ جائیں. نہیں, پاکستان بھی ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے جی, اور دوسرا امریکہ نے بھی کہا کہ جی ایران سیز فائر چاہتا ہے جی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم ظالم کو ظالم نہیں کہیں گے, اس کی مخالفت نہیں کریں گے, مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب تو اچھا بھائی صاحب میں مہنگائی پہ بات کر رہا ہوں, مہنگائی پہ آتے ہیں تو جو ڈیلی روزمرہ زندگی کی اشیاء ہیں جو بیسک نیسیسٹی ہے جی,
تو ان میں کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ شاپنگ جی بالکل. ابھی جو آپ کی ہفتے کی یا 15 دن کی پہلے سب سے پہلے تو 50 پاؤنڈ میں گروسری ہو جاتی تھی, پھر 70 ہوئے, پھر 100 ہوئے. اچھا. تو اب تقریباً ابھی جو میں نے لاسٹ 1-2 دن پہلے کچھ تھوڑا بہت سامان کیا 150. اچھا اعظم صاحب سے میں پوچھتا ہوں, اعظم آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ چائنا نے کہا جی پہلے پیمنٹ ایڈوانس کریں, تو اسے عام لوگ نہیں, اسے کاروباری بھی لوگ جو ہے وہ بھی ان کو بھی دھچکا لگے گا. وسیم بھائی کاروباری دیکھیں نا, ایک چیز آپ کو ہم نارملی روٹین میں تھا کہ بھئی ان کو آرڈر فون پہ لکھوا دیا, کنٹینر نکل آیا, جب وہ پہنچنے والا ہوتا ہے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں انسرٹنٹی یہ آ گئی کہ وہ اگر آج اس کو میں فون پہ آرڈر کر دیا, پرائس بڑھ گئی ہے, وہ کہتا جی کسٹمر اگلا جو ہے وہ کہے گا میں تو نہیں اتنے پہ لیتا. وہ کہتے ہیں اب جس بندے نے ہم سے 10 سال پہلے کام کیا ہوا ہے, جس نے اب 10 سال میں ہمیں کبھی پیمنٹ نہیں پوچھی, وہ کہتے ہیں جی کنفرم کریں پیمنٹ بھیجیں تاکہ ہم مٹیریل خرید لیں. انسرٹنٹی اتنی ہے کہ آج کا ریٹ اور ہے, اچھا کل کا اور ہے, پرسوں کا اور ہے, کیونکہ وہ اصل میں صرف وہ ٹینکر پھنسنے کی بات نہیں ہے, وہاں پہ وہ ہب بنا ہوا تھا. جیسے میں نے آپ کو لوگوں کا یہ بہت زیادہ جو بہت سارے دوستوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف تیل کیا پرابلم نہیں ہے, وہاں سے آپ کی آدھی دنیا کو فرٹیلائزر وہاں سے نکلتی ہے, وہ اسی آبنائی سے گزرنی ہے. جب وہ فرٹیلائزر نہیں جائے گی تو آپ کا بیسک فوڈ تو تھا 10 من سال کا, اچھا اسی کے اوپر آپ کا سارا ہائیبریڈ فوڈ ہے. اب آپ کی جتنی ساری آپ نے جتنی گرو کیا فوڈ, جتنی دنیا کو وہ شارٹیج آنی, چونکہ اس کی پروڈکشن سلو ہوگی. جب پروڈکشن نہیں آئی, وہ جتنے وہاں پہ سینٹرز تھے اب وہ ایک دفعہ جب ڈسٹرب ہوں گے تو یہ بیک لاگ کرونا کا اور اس سے پہلے بریگزٹ کا بیک لاگ نکلتے نکلتے 3-4 سال لگ گئے تھے. یہ 1 مہینے والی جو جنگ ہے اس وقت, اس کا بیک لاگ کلیئر ہوتے ہوتے سال لگ جائے گا. چیزیں روٹین میں آتے, جو ریفائنریاں تباہ ہو گئیں, ایران کی تباہ ہو گئیں, کچھ ادھر تباہ ہو گئیں, تو وہ اس کو نارمل ہوتے ہوتے چیزیں نارمل نہیں, مطلب بیک ٹو نارمل اگر آج, جب کہ ابھی بھی اس کے کوئی اثار نہیں ہیں فی الحال, تو پاکستان نے میرا خیال انبلیویبل پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں, کول ڈاؤن ہو جائیں تاکہ دوبارہ نارمل حالات پہ جائیں. یورپ تو ابھی یوکرین اور رشیا والی سے افیکٹ سے باہر نہیں آ رہا یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت دیر بعد یہ ہوا کہ اس وقت جو یورپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ ابھی حصہ نہیں بنے, اور میرا خیال ہے ہمارے وزیر اعظم نے بھی آج پھر انہوں نے مہنگائی کا بھی اعتراف کیا ہے, تو یہ ابھی جنگ کا حصہ نہیں بنے. میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ وائزنس ہے کہ یہ لوگ اس بات کو روکا جا رہا ہے, اسی وجہ سے شاید باقی لوگوں کے اوپر بھی تھوڑا افیکٹ آئے گا کہ یورپ اس کا حصہ نہیں بنا. باقی لوگ پاکستان ٹرائی کر رہا ہے, جو اس میں ٹرکی کر رہا ہے, باقی سارے لوگ جو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسکلیشن جتنی ہے, لیکن جو اس کے مہنگائی کے اثرات آئیں گے اب یہ جتنے ہو گئے ہیں, یہ بھی کم از کم جو ابھی تک کی ڈکلیئرڈ ہے وہ 30-40% تو ڈکلیئرڈ ہے. اس کا دوسرا افیکٹ یہ پڑا ٹریڈر کے اوپر, یہ پڑے گا جیسے ابھی ساری بات ہوئی ہے کہ جی جو تنخواہ دار طبقہ ہے نو ڈاؤٹ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. ٹریڈر ڈسٹرب ہوگا کہ اگر اس کے پاس جو چیزیں پڑی ہیں اس کی سیل تو وہ نہیں آئے گی نا, اس نے ایکسپینس تو وہی دینے ہیں, اس نے ایکسپینس تو وہی دینے ہیں نا. اگر وہ اس کی 1000 پاؤنڈ کی سیل تھی تو اگر وہ اس کی 600 ہوئی ہے تو اس کے تو بیسک ایکسپینس بھی وہاں پہ پورے نہیں ہوں گے. جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی وہ الٹیمیٹلی اپنی پرائسز تھوڑی اپ کرے گا. جب وہ پرائسز اپ کرے گا تو سیل تو پہلے ہی نہیں ہے, اس کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے. اگر آپ کو انالیسز ہو تو جو پوسٹ کرونا تھا اس کے بعد جو نارمل ایک انکریز آئی تھی فوڈ جس میں سب سے زیادہ ضروری تھا, بیسک نیسیسٹیز تھی, وہ ایک نارمل گھر جو ایک میاں بیوی 2 بچے لگا لیں 2-3 بیڈ والا, اس کا ٹوٹل ایوریج اس کا 600 سے 700 پاؤنڈ ایکسپینس بڑھ گیا تھا روٹین کا, فیول, فوڈ, گروسری, رینٹ, ٹیکسز. لیکن اس کی تنخواہ تو 600-700 نہیں بڑی تھی, وہ 600-700 تنخواہ بڑی ہوگی, 100 بڑھ گئی ہوگی, 50-100-150 بڑھ گئی. اب وہ گیپ اس سے پورا نہیں ہوتا تھا جس کی آپ, مجھے یاد ہے کہ جو آج سے مطلب 10 سال پہلے ویکینڈ کے اوپر سٹورز میں لائنیں لگی ہوتی تھیں بائنگ والوں کی, گورنمنٹ کے سسٹم تھے, لوگوں کو سپورٹ تھی. کرونا میں نو ڈاؤٹ یو کے کی گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں انبلیویبل. میں نے وہ پہلے بھی آپ کو کہا کہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ جو کہا جاتا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, کہ وہ اس طرح کی ریاست کو کہا جاتا ہوگا کہ کرونا کے پیچھے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے, گھر بٹھا کے سیلریاں دیں,
کہ جی کام نہیں ہے لیکن آپ نے سیلری دینی ہے. ٹریڈر کو کہا اگر آپ نہیں کام کروا رہے سیلری گورنمنٹ سے لے لیں. ہم نے کیا ایسے 50,000 ہاں جی. 20,000 وہ اس کے علاوہ 10,000 ہر بندے کو دی, گرانٹ دی, ہر بزنس جو ریکارڈڈ تھا, بے شک بند دکان تھی ان کو بھی ملی. مطلب گورنمنٹ نے لوگوں کو سنبھالا, فیسیلیٹیٹ کیا. ابھی بھی کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو انٹرنیشنل افیکٹس آنے ہیں ان سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ میں بچ سکتا ہوں. تو ابھی تک کا جو ہمارے بزنس میں ہے امپورٹ والا, ہم سارے گڈس کرتے ہیں, ٹیکسٹائل کرتے ہیں, لوکل جو گھر کی چیزیں ہیں, چھوٹے اکوپمنٹس ہم کرتے ہیں. تو 40% انکریز تو اس میں آپ نے کہا کہ 1200 کا فریٹ ریٹ تھا ایک کنٹینر کا, تو 4,000 پہ چلا گیا, وہ تقریباً 4,000 پہ چلا گیا. انبلیویبل کہ اب جب ظاہری بات ہے 1200 سے 4,000 پہ جائے گا, 4 گنا بڑھ گیا. پرائز جو ہے وہ کیسے پھر آپ سپلائی میں ابھی آنی شروع ہو گئی, اب شارٹ ہو جانی شروع ہو جائیں گی. کیونکہ اچھا اس میں فرق یہ پڑ گیا نا کہ وہاں پہ شپنگ کمپنیاں بھی بعض اوقات دیکھتی کہ جہاں پہ آپ کے 30 دن لگتے تھے وہاں پہ اب وہ 50-60 دن پہ چلا گیا. اچھا چائنا کا موسٹلی را مٹیریل جہاں جہاں سے جاتا تھا, ایران سے چائنا کا فیول جاتا تھا سارا, مڈل ایسٹ سے اس کے سارے کیمیکلز اور باقی چیزیں جاتی تھیں, وہ را مٹیریل شارٹ ہو گیا. اور اس وقت اب اتفاق یہ ہے کہ چائنا پوری دنیا کی ورکشاپ ہے. چائنا کے بغیر ہمارا گزارا کسی کا بھی نہیں ہے, نہ یورپ کا ہے نہ کسی اور کا, کیونکہ آپ کی ورکشاپ وہ ہے. اچھا اب جو چیز آپ نے لینی ہے, تو آپ دیکھیں کرونا آیا تو دنیا کے پاس ماسک ہی نہیں تھا, آپ چائنا کو کیسے کٹ کریں گے؟ ماسک مطلب ایک بیسک سی چیز تھی, انہوں نے پوری, کیونکہ انہوں نے اپنا سسٹم ہی اس طرح ڈیولپ کیا پچھلے 30-40 سال میں کہ وہ پوری دنیا کی ورکشاپ بن گئی ہے. اچھا تو اب جب وہاں سے جب مٹیریل کاسٹ اوپر جائے گی تو وہ الٹیمیٹلی پاس اوور تو ہر ایک کو ہوگی. یہاں پہ بھی فیول تقریباً 30 پینس اوپر جا چکا ہے, اس نے ہر چیز کو 30 سے زیادہ. بھائی صاحب کتنا گیا یہاں پہ آج یہ کہ ہوا ہے 380, پہلے تھا 330, نہیں 130 سے 35 تک تھا. ہاں جی, ہاں تو 80 1 پاؤنڈ 30 پینس, آج 1 پاؤنڈ 80 پینس آپ نے, مطلب نیئرلی اس کا مطلب 25% بڑھ چکا ہے. ایک آدمی کی ضد کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی, صرف ایک آدمی. وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے, صبح کو کچھ کہتا ہے, دوپہر کو کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کہتا ہے. ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ معیشت پر بڑے منفی اثرات مرتب کیے ہیں, اور یقیناً یہ دن بدن حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. ان کو سنبھالنے کے لیے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. لیکن اس میں میں آخر میں بس آپ سے تھوڑی سی میں صرف ایک اور اضافہ چاہتا ہوں کہ آج میں گیا تھا گیزر بنانے, تو نارمل لوگ کھڑے تھے. تو کل پاکستان میں میں دیکھ رہا تھا کہ لائنیں لگ گئی ہیں. مطلب وہاں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس فٹافٹ ٹینکیاں بھر لو, پتہ نہیں کل. حالانکہ اگر لیکن وہ تو شارٹیج بھی ہو جاتی ہے نا, وہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ جی صبح سارا دن یہ ٹائمنگ میں پیٹرول پمپ کھلے گا, سارے ٹینکی نہ فل کرائیں, اتنا لے کہ سب کو آ جائے. وہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ایک دم پھر نا وہ ایک ہوا پینک ہو جاتا ہے, بس یہ ختم ہو گیا فلان ہو گیا, اس سے اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں. نہیں وہ تو پینک بائنگ کرونا میں UK میں بھی ہوئی تھی جی, آپ کے سامنے جو بھی ٹوائلٹ ڈول جو تھے وہ ختم ہو گئے, ایسے ہو گئے تھے جیسے پتہ نہیں کہ اپنا لوگ پینک ہو گئے تھے, خرید رہے تھے, اسٹاک کر رہے تھے. اس طرح کی اور بھی چیزیں تھیں جو کھانے پینے کی, وہ بھی آٹا جو تھا. لیکن ایک بات آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جس ملک میں جنگ ہے وہاں مہنگائی کیوں نہیں ہوئی. وہاں تو انہوں نے لکھ کے لگا دیا بھئی جس کو سامان چاہیے کھانا پینا وہ لے جائے دکانوں سے, بعد میں پیسے دے. وہاں کیا وجہ ہے؟ حکمران دیانتدار ہے. جن ملکوں پہ دیانتدار حکمران ہیں وہاں یہ مسئلے نہیں ہوتے. ہماری سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملکوں کا یہ ہے. اچھا یہ چیز تو ہے بالکل, اوورآل یہ چیزیں تو اثر انداز ہوتی ہیں. عاصم صاحب آپ کی طرف امپورٹ جو ہے, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکسٹائل اور دیگر گڈز آپ کر رہے تھے, تو اب کتنے روز سے آپ کا جو کنٹینر ہے وہ اب چائنا میں یا پاکستان نہیں کنٹینرز تو اب ہمارا تو اللہ کی رحمت ہے, مطلب آلموسٹ ایوری ڈے ہم ان لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, پہنچ رہے ہیں. لیکن اب پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے ہم نے شپ نہیں کروائے تھے, روکے ہوئے تھے. اب اس ہفتے شپ کروا رہے ہیں کہ بھائی اب چارہ نہیں ہے, جو بھی ہے تو ٹھیک, اللہ کے سپرد 4000 ہے, فریٹ تو پھر وہ جب آئیں گے تو پھر اس وقت. ابھی تک تو پرائسیں ہم نے نہیں بڑھائیں چونکہ ہمارے پاس پچھلے سٹاک ہیں, اللہ کی رحمت ہے ہم نے نہیں. میری آج بھی 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے, میں کہا یار جتنا سٹاک پڑا ہے نا یہ تو اتنے بھی بیچیں گے,
آگے اگر اللہ مالا کا جو مہنگا آئے گا پھر اس وقت مہنگا دیکھ لیں گے، لیکن یہ کہ اب شپنگ شروع کروائی ہے دوبارہ کہ جی اس ہفتے دوبارہ شپمنٹ شروع ہو رہی ہے، تو وہ لیکن جو 1200 کا سب سے 4000 زیادہ پہ ایشو کیا۔ آئے گا وہ چائنا سے آئے گا، اور چائنا سے بھی پوری دنیا کو آئے گا۔ ہمیں پاکستان سے جو مٹیریل آتا ہے، یو کے میں بھی آتا ہے، پاکستان سے صرف کچھ مخصوص آئٹمز ہیں، فوڈ کی ہیں اور یہ ہے فوڈ موسٹلی وہاں سے جو آتا تھا وہ آتا تھا بائی ایئر، باہر آتا تھا، وہ لیکن پہلے باہر بھی ڈسٹرب آج ایک بندہ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے جو پی آئی اے کی ٹکٹ خریدی ہے ہاں جی وہ 10 لاکھ روپے میں خریدی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایمرجنسی میں گیا ہے، کوئی سنگل لائن جیڑی سنگل سائیڈ ہے وہ 2000 پاؤنڈ سے اوپر چلی گئی ہے، کیونکہ صرف ٹرکش چل رہی ہے، کی ایک ٹکٹ بندہ خدا نہ خاصا وہ صرف چونکہ ایمرجنسی ہے نا، دیکھیں فیملی کے 5 بندے جاتے ہیں، ہاں جی۔ دیکھیں جب کماس ہوتا ہے نا تو وہ پھر ایسے کوئی ہوتا پتہ ہے، نہیں کس کا مزاج کہاں سے آیا کہاں گیا ہے، ان حالات میں سفر جو ہے کیونکہ میجر لائن ساری بند ہیں، میجر ہمارے اصل میں یہاں سے ہمارا پاکستان کا میجر کیریئر تھا ایمریٹس، قطر، اتحاد، یہ تینوں بند ہیں آلموسٹ، مطلب ان کی 3 فلائٹیں تھیں، ایک رہ گئی ہے، اور وہ بھی چانس پہ ہے کہ اب وہی چلنی ہے کہ نہیں چلنی، ویٹ کتنا 8 گھنٹے 10 ہاں گھنٹے جی کوئی بھی ایشو، تو اس کے بعد صرف ایک ٹرکش رہ ایک گئی۔ مہینہ پہلے ہاں جی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ گلف میں ایسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کسی نے سوچا تھا؟ نہیں، 1 مہینہ ہی ہوا ہے نا، 28 کو آج مہینہ مطلب 2-3 دن اوپر ہو گئے۔ ہاں جی کہ ان ملکوں کا یہ ہوتی ہے بالکل، کیونکہ وہ گلوبل ویلیج کی وجہ سے نا ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اب ہم وہ ایک دور ہوتا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا پردیس میں ادھر کیا ہے، وہ اپنے اس وقت کے حساب سے زندہ رہتے تھے۔ اب آپ گلوبل میں زندہ ہیں، آپ کی تمام ضروریات آپ کے پاس، یہاں ہمارے جو سٹورز میں فوڈ پڑا ہے وہ دنیا کے ہر خطے سے آیا ہوا ہے، بالکل ایسا۔ اب دیکھیں جو چیز سبزی ہمیں پاکستان میں سیزن نہیں ہوتا یہاں پہ موجود ہوتی ہے، آم مل جاتا ہے آم پورے سال میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا سے آپ کو آ رہا ہے۔ تو اب یہ چیز گرمی آنے والی ہے تو عام اب کھانا خواب بن جائے گا نا، اگر لیکن یہ دیکھیں نا یہ چیز ریٹ جو ہے وہ 1200 سے 4000 پہ چلے گئے ہیں۔ میرا اس کا پوائنٹ اور تھا، 2-2.5 پاؤنڈ کا آم کا ڈبہ ہوتا تھا، وہ پھر 3 کا 4 کا 5 کا، تو اب ایک آم جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ایک آم بھی 5 پاؤنڈ کا ہو جائے گا۔ وہ جیسے پہلے کہتے تھے کہ اگر دیکھیں اسی وجہ سے ہمارا دیکھیں فوڈ جو تھا وہ اس کی پروڈکشن بڑی، برائلر بڑا، بلکہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر برائلر نہ آتا تو انڈا حکیم کی دکان سے ملا کرنا تھا، مطلب کیونکہ دیسی مرغی کی نہیں ہونی سی، اتنے انڈے تو نہیں سی۔ تو اب ہمارے پاس اسی وقت اگر ہم صرف یو کے کی مثال لے لیں، ہمارا جو گروسری سٹور میں اس میں دنیا کے ہر ملک کی آئٹم پڑی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آئٹم شپ ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ ہوئی ہے، تو وہ سب سے پہلا اثر جنگ کا پڑتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی۔ سب سے پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ 28 دن آپ کی کچھ رستے بند ہیں، کچھ چیزیں نکل سکیں گی کسی سائڈ سے، کچھ نہیں نکل سکیں، اب نارمیلٹی شروع ہوگی۔ اب وہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن بند ہوگی وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی جائے گی، کسی کو 2 دن میں کرے گی، کسی کو 4 دن میں کرے گی ہر چیز کو، اور جو بیسک نیسیسٹیز ہے، میڈیسن نہیں ہے۔ وسیم بھائی اس سے پہلے بھی افریقہ میں جنگیں ہوئی، یوکرین کی ہوئی، اس سے اتنا نہیں، یہ خطے کی اہمیت نہیں، میڈیسن کی جو بات کی ہے نا ابھی آصف صاحب نے، اس حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ میڈیسن آپ کی شارٹ ہوں گی، وہ آپ کو جو کیمیکلز چاہیے، مٹیریلز چاہیے، ٹرانسپورٹ نہیں ہوں گے، مٹیریل جو چاہیے تھے، جو کیمیکل چاہیے تھے، اس سے نہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہوں گے، جو ہے اس سے کافی جی اثر انداز ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا ایک مشکل ٹائم ہے، نہ صرف برطانیہ کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے۔ تو بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب، آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ کیا، اور پرائسز جو چیزیں بڑھی ہیں، فریٹ ریٹ بڑھے ہیں، بخاری صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے اور ٹریڈ کے حوالے سے، اور جو بات تہران میں انہوں نے بتائی کہ سامنے آئی ہے کہ دکانداروں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے کہ مال لے جائیں، اگر پیسے ہیں تو دے جائیں، نہیں تو پھر جنگ کے بعد۔ تو یہ واقعی ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ تو جتنے بھی ہمارے دکاندار ہیں خاص طور پر، لیکن آلموسٹ بڑا پازیٹیو رول ہے برطانیہ میں، آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو ہمارے برٹش پاکستانی جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کی بلکہ یو کے میں بھی جو بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے تو وہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہی میری گزارش ہوگی جتنے بھی خاص طور پر ایشین جو کیش اینڈ کیریز ہیں یا ہول سیلر ہیں، کہ وہ کوشش یہ کریں کہ جو سٹاک ان کے پاس موجود ہے اس پر وہ پرانی جو قیمت انہوں نے بائی کی ہے، جس پہ جو ان کا مناسب پرافٹ 40 50 60 70 80% پرافٹ جو ہے وہ رکھے، لیکن
پرانی چیزوں پر نیا جو ہے نہ لگائیں. وہ نئی پرائسیں نہ لگائیں. تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے. اور دوسرا جو اس وقت مہنگائی کا بحران ہے اس سے نمٹنے کے لیے توانائی کی بچت، کفایت شاری اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں کہ آگے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے اس نے جو پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور آگے بھی یہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے جو عام شہری ہے اس نے کیا کرنا ہے. تو یقیناً یہ وہ سوالات ہیں، چیزیں ہیں جن کو سوچنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، پرکھنا بھی ہے. اور اس کے بعد جو عالمی سطح پر عالمی منڈی میں مہنگائی سے پوری دنیا اثر انداز ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بھی سدے باب کرنا ہے. تو یقیناً جو آئندہ آنے والے دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، وہ سب کے لیے بڑے مشکل ہیں، چیلنجز ہیں. تو ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر بھی تیار ہونا ہوگا اور ہر بندے کو اپنا ایک مثبت کردار بھی ادا کرنا ہوگا. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ہمسایہ کا بھی خیال رکھیے، آس پاس کا بھی، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.